अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसी मुकद्दस सरजमीन की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी ज़ियारत के लिए हर मुसलमान का दिल तड़पता है। एक ऐसा शहर जहां आशिकों के दिल को करार मिलता है और हर कदम मोहब्बत रसूल की खुशबू देता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं मदीने शरीफ की। मस्जिद नबवी की ये खिड़की 1400 साल से आज तक क्यों खुली है? इस शहर में ऐसे कौन से मुकद्दस मुकामात हैं जिन्हें देखकर बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मदीना शरीफ के एक रूह परवर और ईमान अफरोज सफ़र पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीना अल मुनव्वरा है। इस शहर का कदीमी नाम यसरब था। इस शहर की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। ये शहर मक्का मुकरमा से 435 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस शहर की अजमत और फजीलत में इजाफा तब हुआ जब हमारे प्यारे और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। उस दिन से लेकर आज तक यहाँ रहमत नूर बनकर बरस रही है। यही वो सरजमीन है जहाँ हमारे आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे, जिसके बाद ये शहर दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन शहर बन गया। यही वजह है कि यहाँ जाने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़पता है। आज की वीडियो देखने के बाद इस शहर में जाने की तड़प में मजीद इजाफा होगा। दोस्तों, अगर इंसान एक जगह पर बार बार जाए तो उस जगह की चाहत कम हो जाती है, लेकिन मदीने की मोहब्बत ऐसी है कि एक बार जाने वाला बार बार पलटने की तमन्ना करता है। हर ज़ियारत के बाद दिल की तलब और बढ़ जाती है। अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस शहर में ऐसी मोहब्बत और सुकून भर दिया है कि एक बार जाने के बाद आपकी तलब और तड़प में इजाफा होता चला जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे प्यारे आका और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक इस शहर में मौजूद है, जो मदीने की फ़िज़ाओं को ईमान और सुकून की खुशबू से मामूर कर देता है। दोस्तों, दुनिया के शहरों और ममालिक को अमूमन कुदरती हुस्न और जदीद तर्ज ज़िंदगी की वजह से खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन मदीने की रूहानी खूबसूरती ऐसी है कि दुनिया का हर हसीन शहर इसके आगे फीका पड़ जाता है। इस शहर में ऐसे बेशुमार मुकामात हैं जो इस्लाम की तारीख और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से एक गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी में मौजूद है। मस्जिदुल हराम के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद नबवी एक वसीओ अरीज मस्जिद है जो लाखों नमाजियों को एक साथ नमाज पढ़ने की गुंजाइश फराहम करती है। मस्जिद की मौजूदा तोसी के बाद इसमें 10 लाख से ज़ायद नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में 16 लाख तक लोग भी नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस मस्जिद के चारों अतराफ में बहुत बड़े सहन बनाए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए लाखों मुसलमान सारा साल आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 18 मिलियन मुसलमान सालाना इसका विजिट करते हैं। ज़ायरीन को सबसे पहले बाबुल इस्लाम से गुजरने का शर्फ हासिल होता है। ये वो मुकाम है जहां आशिकाने रसूल की आंखें मोहब्बत और अकीदत के आंसुओं से भीग जाती हैं और पलकें अदब से झुक जाती हैं। ये गेट मस्जिद का कदीम तरीन गेट है। आशिकाने रसूल जब रोज़े अक़दस के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूदो सलाम पेश करते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर का रोज़ा और फिर हज़रत उमर बिन खताब के रोज़े को सलाम करते हुए बाहर चले जाते हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया गया था। मस्जिद नबी का सबसे अहम और मुकद्दस हिस्सा रियाजुल जन्ना है। इसे जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। अहदीस मुबारका के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है, और ये मस्जिद का सबसे बाबरकत और सबसे मुकद्दस मुकाम है। और यही वो जगह है जहाँ वो 8 सतून मौजूद हैं जिनकी फजीलत जानकर दिल ईमान से लबरेज हो जाता है। पहला सतून, ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने से पहले कुछ देर ठहरा करते थे, और यही वो सतून है जो हमारे आका की जुदाई में रोया करता था। दूसरा सतून उस्तवान आयशा है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نماز ادا کرتے تھے۔ تیسرا ستون استوان توبہ ہے، اسے استوان ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ چوتھا ستون یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ پانچواں ستون استوان محارس ہے، جسے استوان حضرت علی بھی کہتے ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقام پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ چھٹا ستون استوان الوفود ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف وفود ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ساتواں ستون جہاں جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتوں کے لیے آتے تھے۔ آٹھواں ستون وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی بچھا کر تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ لاکھوں زائرین اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور نفل ادا کرتے ہیں۔ اس جگہ آنے کے لیے نسک اپلیکیشن سے ٹائم لینا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ 30 منٹ کے لیے نفل ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس مسجد کی تعمیر 1 ہجری کو شروع کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ ابتدائی طور پر اس کا ڈھانچہ کھجور کی ٹہنی سے تیار کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی چھت بھی کھجور کی ٹہنیوں سے ڈالی گئی۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک حیران کن اور ایمان افروز بات بتاتا چلوں، جب آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل پیچھے ایک کھڑکی نظر آتی ہے جو 1400 سال سے کبھی بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہوگی، اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو یہ جگہ ام المومنین سید حفصہ بنت عمر کا حجرہ مبارک تھا، جن میں ان کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سویا کرتے تھے۔ لیکن مسجد کی توسیع بھی اسی جانب کرنا ضروری تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے حجرہ خالی کرنے کا کہا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور صاف انکار کر دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مداخلت کی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شرط رکھی کہ ان کے لیے یہاں ایک کھڑکی رکھی جائے جہاں سے وہ اپنے محبوب شوہر کی قبر مبارک کو دیکھ سکیں اور وہ کبھی بند نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط مان لی۔ اس کے بعد 1400 سال سے یہ کھڑکی آج تک کھلی ہے۔ اسلام سے پہلے یہ شہر عرب یہودیوں کا مرکز تھا، لیکن آج یہ شہر مسلمانوں کا مرکز بن چکا ہے۔ شہر کی گلیاں اور بازار آپ کو بہت خوبصورت اور صاف ستھرے نظر آئیں گے۔ سعودی حکومت نے بہت سارے قدیم محلے ختم کر دیے ہیں اور اب ان کی جگہ شاپنگ مالز اور ہوٹل بنائے جا رہے ہیں۔ یہ گلیاں اور محلے بنو ہاشم کے قبیلے کے تھے، جہاں سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے، لیکن ان میں سے بہت سی گلیاں ختم ہو چکی ہیں۔ مسجد نبوی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اندرونی عمارت میں 42 دروازے ہیں۔ ان میں کچھ دروازے مرد حضرات کے لیے اور کچھ خواتین کے لیے خاص ہیں۔ 11 نمبر سے 17 نمبر تک اور دوسری طرف 23 نمبر سے 31 نمبر تک کے دروازے صرف خواتین کے لیے خاص ہیں۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو بہتر ہے کہ انہی دروازوں کے قریب ہوٹل لیں تاکہ خواتین کو مسجد آنے جانے کی سہولت رہے۔ عورتوں کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد رکھا گیا ہے۔ وہ گیٹ نمبر 11 اور 31 سے داخل ہو کر روضہ مبارک کی پچھلی جانب تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ لمحہ خواتین کے لیے روحانی سکون کا وہ سمندر ہے جہاں دل کی ساری بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد کے بیرونی صحن پر بھی گیٹ نمبر درج ہیں جو 301 سے شروع ہو کر 370 تک جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ رونق آپ کو 328 سے 340 تک کے دروازوں کے قریب ملے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے شاپنگ مالز، فاسٹ فوڈ، انٹرنیشنل برانڈز اور سونے کی دکانیں موجود ہیں۔ یہ دکانیں اتنی بھری رہتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے سونا مفت بانٹا جا رہا ہو۔ یہاں کا شور و غل بھی مدینے کی فضا کی نرمی کے آگے مانوس سا لگتا ہے۔ مسجد نبوی کے تینوں اطراف ہوٹل بنائے گئے ہیں جو 4 قطاروں پر مشتمل ہیں۔ سب سے آگے 5 اسٹار ہوٹل ہیں جن کا کرایہ عام دنوں میں 700 ریال سے لے کر 1500 ریال فی رات تک کا ہوتا ہے۔
ان کے پیچھے 3 اسٹار اور اکانومی ہوٹل ہیں جن کے ریٹ 300 سے 400 ریال تک ہیں۔ یہاں قیام کرنے والے زائرین کے لیے سب سے بڑی راحت یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ مسجد نبوی کے قریب رہتے ہیں اور ہر سانس میں آقا دو جہاں کے شہر کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں ایک نہایت اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد باہر آئیں گے تو دیوار پر ایک کھڑکی کا الگ ڈیزائن نظر آئے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک اسی سمت میں ہیں۔ زائرین یہاں کھڑے ہو کر اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کانپنے لگتا ہے اور آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی ہیں اور انسان یہ سوچ کر عاجزی سے جھک جاتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے قدموں میں کھڑا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مانگی جانے والی دعاؤں کی قبول ہونے کی امید اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں کے صدقے مانگی جاتی ہے۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں جنت البقیع کی طرف، جو عام طور پر فجر اور عصر کے بعد کھولا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبور مبارکہ نظر آئیں گی۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو دائیں طرف ایک آہنی جنگلہ لگا ہوا ہے، وہاں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے۔ انہی کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک عجیب سا سکون اترتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ دوستو، یہاں کھڑے ہو کر جب آپ اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کریں گے تو یقین جانیے دل کی ہر پکار قبولیت کے قریب محسوس ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب کے اہل خانہ اور جان نثار صحابہ کے قدموں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ جنت البقیع کا قبرستان مسلمانوں کے لیے بہت مقدس مقام ہے، کیونکہ یہاں 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قبور مبارکہ موجود ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان، قربانی اور وفا سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں مسجد نبوی کے 360 نمبر گیٹ سے 312 نمبر گیٹ کی طرف۔ دوستو، یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی، اور آج یہاں ایک خوبصورت مسجد کھڑی ہے جسے مسجد ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اسی کے قریب آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مسجد بھی ملے گی، جو اپنی سادگی اور روحانیت کے سبب دل کو ایک خاص سکون دیتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ 310 نمبر گیٹ کی طرف جائیں گے تو سامنے ایک نہایت خوبصورت مسجد نظر آئے گی جس کی بناوٹ بادلوں کی شکل سے مشابہ ہے۔ یہی مسجد غمامہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی تھی اور دعا کی برکت سے بادل چھا گئے تھے۔ دوستو، جب آپ مسجد نبوی کے 334 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے تو سامنے ایک عظیم پہاڑ نظر آئے گا جسے احد پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے احد سے محبت ہے اور احد کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے اسے جنت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ صرف 20 ریال میں ٹیکسی آپ کو یہاں لے جائے گی، اور یہ وہی مقام ہے جسے شہداء کا مقام کہا جاتا ہے۔ یہی وہ تاریخی جگہ ہے جہاں غزوہ احد لڑی گئی تھی، جس میں اسلام کے بے شمار جاںباز صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، جن کی قبر مبارک آج بھی اسی احاطے میں موجود ہے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ چلیں دوستو، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مسجد قباء کی طرف، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اسی جگہ قیام کیا اور اپنے دستے مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا مقدس مقام ہے۔ یہ مسجد نبوی سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ مسجد کے کچھ ہی فاصلے پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ موجود ہے۔ باغ سے نکلتے ہی چند قدم دور
بیر غرس کا کنواں موجود ہے۔ یہ کنواں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے غسل کے وقت اسی کنویں کا پانی استعمال کیا جائے۔ اس جگہ بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ آپ جب بھی مدینہ شریف جائیں تو اس کنویں کی زیارت ضرور کریں۔ دوستو، ان کے علاوہ بھی مدینہ میں بہت سی زیارتیں موجود ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کی مکمل تاریخ اور تاریخی واقعات بھی بتائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔